बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा के साथ अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब के घर आया हूँ और डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की जो कैंपेन चल रही है आफ़िया मूवमेंट की क़यादत में, उसी हवाले से उनसे ताउन के लिए भी और उसी हवाले से उनसे मशवरा और रहनुमाई के लिए भी। जैसे कि आपको इल्म है कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी पाकिस्तानी है। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी इस कौम की मज़लूम बेटी है और डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को बेगुनाह चंद डॉलरों के एवज़ पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अमेरिका के हवाले किया है। वो पहले बाग्राम में शदीद ताज़ीब और शदीद किस्म की एक इम्तिहान और आजमाइश से गुज़री और उसके बाद फिर अमेरिका में और फिर अब अमेरिका की जेल के अंदर, जिसको FMC फेडरल मेडिकल सेंटर कॉल्सवेल कहा जाता है, ये वो जेल है कि जिसके बारे में डॉक्टर आफ़िया ने मुलाकात में जब भी इसका तस्करा किया इसे जहन्नम करार दिया। और वो हकीकत में एक जहन्नम है, वो जेल नहीं है, वो एक जहन्नम है। और अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि अमेरिका के जेलों में जितने भी सेक्शुअल और हरासमेंट के वाक़यात होते हैं, सेक्शुअल एब्यूज़ और हरासमेंट के वाक़यात होते हैं, उतने सिर्फ इस जेल के अंदर होते हैं। ये एक बहुत ही बदनाम जेल है, एक बहुत बदनाम टॉर्चर सेल है, एक बहुत ही शदीद किस्म का एक ताज़ीब खाना है, जिसके अंदर हमारी ये हाफिज़ कुरान बेटी उम्मत की खैरत जो हैं वो वहाँ से कैद है। और ये सितंबर का महीना है। 23 सितंबर 2010 को उनको 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। एक ऐसे जुर्म में कि जो जुर्म है ही नहीं, जिसके जुर्म का अभी तक पता नहीं चल रहा। उनके ऊपर जो केस है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसकी कोई लॉजिक नहीं है, उसकी कोई दलील नहीं है। तो 23 सितंबर 2010 को उनको 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और ये सितंबर का महीना है। डॉक्टर फौजिया ने आफ़िया मूवमेंट की तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम से अपील की है कि 23 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में यौम सियाह मनाई जाए। आफ़िया मेरी बहन है, आफ़िया आपकी बहन है, आफ़िया हर पाकिस्तानी की बहन है, आफ़िया उम्मत के हर फ़र्द की गैरत है। आफ़िया अमरीकी शहरी नहीं है, आफ़िया दहशतगर्द नहीं है, आफ़िया ने कोई जुर्म नहीं किया है, आफ़िया बेगुनाह है, आफ़िया मज़लूम है, आफ़िया कुरान की हाफिज़ा है, आफ़िया बदतरीन किस्म की ताज़ीब और टार्चर से गुज़र रही है। इसलिए डॉक्टर फौजिया की अपील पर, आफ़िया मूवमेंट जो तहरीक है उसकी अपील पर 23 सितंबर को आप जहाँ भी हो, आप आफ़िया के लिए आवाज़ उठाएं। ये बात इर्रेलेवेंट है, इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि आप हज़ारों में हैं या सैकड़ों में या चंद हैं। आप अकेले भी हों तो आप आफ़िया के लिए एक प्ले कार्ड उठाएँ, उसकी तस्वीर बना लें, उसकी वीडियो बना लें, 2-3 बातें डॉक्टर आफ़िया के हवाले से कर लें और इसे सोशल मीडिया पे डाल दें। इस तरह आप आफ़िया के हवाले से इस बैनुल-अक़वामी तहरीक में और बैनुल-अक़वामी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करेंगे और किसी हद तक अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। तो 23 सितंबर को डॉक्टर फौजिया की अपील पर आफ़िया मूवमेंट की तरफ से पूरे पाकिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट बार में, प्रोविंशियल बार में, प्रेस क्लब्स के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म के तिजारती अंजुमनों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर, ऑफिस के अंदर, गांव देहातों और शहरों के अंदर, सब की तरफ से एक यौम सियाह और एक्टिविटी होनी चाहिए और हुक्मरानों को पैगाम देना चाहिए कि वो डॉक्टर आफ़िया की रिहाई के लिए किरदार अदा करें। दूसरी बात यह करूँगा मैं कि डॉक्टर आफ़िया की रिहाई बिल्कुल आसान है। मैंने ये जो वज़ीर ख़ज़ाना है मुमलिकत, वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारिजा हिना रब्बानी कर से मुलाकात में भी अपनी आखिरी इजलास के अंदर पार्लियामेंट के, उसमें भी कहा था और मैंने ख़त भी वज़ीर आज़म को, वज़ीर ख़ारिजा को लिखा था कि वो बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान आ सकती है चंद दिनों में। शर्त यह है कि हुक्मरान मुद्दई बन जाए, हुक्मरान वकील बन जाए डॉक्टर आफ़िया के लिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के हुक्मरान मुद्दई नहीं बन रहे, वकील नहीं बन रहे। तो आइए अपनी आवाज़ उठाएं, ताकतवर अंदाज से आवाज़ उठाएं, हुक्मरानों को मजबूर करें कि वो मुद्दई बन जाएं, वकील बन जाएं और हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान US एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये इशू उठाए। और जिस दिन ये इशू रियासत पाकिस्तान रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर अमेरिका के साथ उठाएगा, उसके चंद दिनों में इंशाअल्लाह आफ़िया पाकिस्तान के अंदर होगी। तो ये बहन जो वहाँ कैद है
اور جس نے اپنی قید میں تمام پاکستانیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ مجھے اس جہنم سے نکالو. آئیے ہاتھوں میں ہاتھ دیں, آئیے آواز کے ساتھ آواز ملائیں, آئیے قدم کے ساتھ قدم ملائیں, آئیے جدوجہد کو آگے بڑھائیں, اور آئیے ایک طاقتور تحریک اٹھائیں کہ حکمران مجبور ہوں اور وہ یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مسئلہ اٹھا کے ہماری اس حافظ قرآن بہن کو پاکستان لے آئے, تاکہ حشر کے میدان میں ہم اپنی ذمہ داری کی کوئی جواز پیش کر سکیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری خوش نصیبی ہے کہ میں علامہ ابتسام صاحب کے پاس آئی ہوں اور ان کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا ہے. یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے جب بھی بہن کی سنی ہے تو فوراً ایک بھائی کی طرح لبیک کہا ہے اور ہر قدم پہ ہمیشہ ساتھ دیا ہے, اور جہاں بھی آواز اٹھا سکے ہیں انہوں نے عافیہ کے لیے آواز اٹھائی ہے. اور عافیہ کے لیے کوئی اس لیے نہیں کہ میرے اوپر کوئی احسان کرنا چاہیں یا وہ, کیونکہ وہ جانتے ہیں, انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک معصوم قوم کی بیٹی, اس کے ساتھ اغیار میں کیا کیا سلوک ہو رہا ہے, جو اس کے ساتھ اس کو ہر قسم کے جو ابیوز اور ہراسمنٹس اس کے ساتھ کی جا رہی ہیں, اس کے خلاف کوئی بھی غیرت مند بھائی نہیں بیٹھ سکتا, کوئی بھی غیرت مند بھائی چپ نہیں رہ سکتا. اور اسی لیے ہر موقع پر انہوں نے نہ صرف عافیہ موومنٹ کا ساتھ دیا ہے بلکہ انہوں نے خود سے بھی آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ اکیلے کھڑے ہوں اسمبلی میں, چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں. اس چیز کے تو ساری دنیا اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر اور شکریہ کا کچھ کر سکتا ہے, ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. عافیہ کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی کال کوٹری کے اندر بند کیا ہوا ہے اسے, اور اس کو اورنج جمپ سوٹ پہنا دیا گیا ہے جیسے گوانتانامو والا سٹائل کا, اور 24 میں سے 23 گھنٹے وہ اسی کے اندر بند ہے, نہ باہر نکل سکتی ہے, نہ کچھ چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں ایک چھوٹی ہوئی میٹرس اور ایک اس کو ہول کہتے ہیں, چونکہ اس میں ایک بس وہ چھوٹا سا ایک ہول ٹائپ ہوتا ہے WC کی, اس کے باتھ روم کے, اس کے کہیں بالکل پوری کانکریٹ والز ہیں. کھانا بھی ایک چھوٹی سے سوراخ کے اندر سے کچھ ڈال دیتے ہیں تو ڈال دیتے ہیں. تو یہ تو انسانیت سلوک ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اور اس کے اوپر اور پھر ابھی کلائیو اسمتھ نے جو اس کا لائر ہے اس نے یہ دکھایا کہ جس جیل میں صرف عافیہ تک ہی محدود نہیں ہے, جس جیل میں عافیہ ہے وہاں پہ جس قسم کے سیکشول ابیوزز ہو رہے ہیں اور ایڈوانسز اینڈ ہراسمنٹس ہو رہے ہیں, وہ انتہائی دردناک اور شرمناک ہیں. اور بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے جب بھی آواز اٹھائی اور یہ چیز سن کے جو پوری قوم دل ملا کے اٹھی ہے اور جو غیرت کی ایک لہر وہ ہوئی ہے, اور ابھی کچھ دن کے لیے ہم نے ملتوی کیا ہوا ہے, لیکن 23 تاریخ کو عافیہ کو یہ بےامانہ سزا دی گئی تھی 86 سال کی. 23 ستمبر 2010 کو عافیہ کو اس کال کوٹری میں جو FMC کارزول میں ہے بند کیا گیا ہے. تو یوم سیاہ بنانے کی میں اپیل کرتی ہوں سب سے کہ اس سزا کے خلاف بھی, اس ناانصافی کے خلاف بھی, اور اس حقوق نسواں اور حقوق انسانیت کی دلسوز پامالی کے خلاف بھی پورے ملک میں احتجاج کیا جائے. اور میں بہت مشکور ہوں علامہ ابتسام صاحب کی, جنہوں نے ہمیشہ لبیک کی اور ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو رشتہ اخوت میں پرویا ہے, اور شاعر نے اس کی بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں چوبہ کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. یہ بڑی دکھ اور کرب کی بات ہے کہ اس وقت مسلمان امت کی ایک بیٹی اور ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے پنجہ سلیب کے اندر ایک عرصے سے بے بسی کی اور مظلومیت کی تصویر بنی ہوئی ہے. در حقیقت یہ عافیہ کا جہاں پر امتحان ہے وہاں پر ہمارا بھی امتحان ہے. عافیہ ایک ایسا جرم جو اس نے نہیں کیا اس کی سزا بھگت رہی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو آزما رہا ہے کہ اپنی بہن کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے کس حد تک آواز کو اٹھاتے ہیں, اس کا کس حد تک ساتھ دیتے ہیں.
سچی بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی تأسف یا دکھ کا اظہار کریں اتنا ہی کم ہے کہ میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ رود سیاہ وہ دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ ایک وقت تھا جب محمد ابن قاسم ہوں یا قتیبہ ابن مسلم ہوں یا ہمارے دیگر فاتحین ہوں، جہاں کہیں بھی مسلمان بیٹی کی زندگی کو، اس کی آبرو کو، اس کی عزت اور اس کی عصمت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا تھا، وہ دیوانہ وار اس کو لبیک کہتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتے تھے۔ خود ہندوستان میں جو اسلام داخل ہوا ہے وہ در حقیقت ایک بیٹی کی عصمت کو بچانے کے لیے آئے تھے جو دوست، انہی کی وساطت سے اور انہی کے توسط سے یہاں پر دعوت دین کی ایک تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم اس پہ انتہائی شرمندہ ہیں۔ گو ہمیں اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، ہم اس کے مطابق گاہے بگاہے آوازوں کو اٹھاتے رہتے ہیں، کسی پبلک فورم کے اوپر، کسی اجتماع میں، کسی ٹاک شو میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا وہاں ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اپنی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے سامنے ہمیں ابھی بھی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے وہ کچھ نہیں کیا جو بحیثیت قوم یا بحیثیت فرد ہماری ذمہ داری تھی ہم اس سے عہدہ برانہ ہو سکے۔ آج ہم انتہائی افسوس کا، ندامت کا اور بے بسی کا اور ایک باقاعدہ طور کے اوپر عبرت بھی کہہ لیں تو اس کی بھی ایک تصویر بنے ہوئے ہیں کہ ہماری بیٹی جو پنجہ سلیب میں قید ہے، لیکن ہم اس حوالے سے اس کو رہا کروانے کے لیے اپنی قوتوں کو مجتمع نہیں کر سکے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آج بھی ہم سارے ایک پیج پہ آ جائیں، ہمارے حکمران، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے علماء، ہماری عوام، ہماری سیاسی جماعتیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے اس کو پنجہ سلیب سے آزاد نہ کروایا جا سکے۔ سیاسی جماعتوں کی جب ووٹنگ ترجیحات ہوتی ہیں تو اس وقت وہ کمپین چلاتے ہوئے تو اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الیکشن کے ریزلٹس کے آ جانے کے بعد اور پاور کے ٹرانسفر ہو جانے کے بعد سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی اس بات کو جو ہے نا میٹیریلائز کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو انہوں نے سلوگنز یا وعدے یا نعرے لگائے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے اور اپنی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو اس کیس کو لے کے چل رہی ہیں ان کی صدا پہ لبیک کہیں، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے کم از کم ہم رود محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اور یہ بات کہہ سکیں اللہ تعالیٰ جو ہماری ہمت تھی، جو ہماری توانائی تھی، وہ تو ہم نے اپنی بساط کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل عمل کی محبت کو اہل ایمان کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے، ان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ یہ کسی قبولیت کی ایک بہت بڑی دلیل اور علامت ہوتی ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں اس اعتبار سے ایک بلند قسمت کی خاتون ہے کہ ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا احترام اور ان سے وابستگی جو ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے۔ پاکستان کا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو ان سے افیلیشن یا ایسوسیشن کو محسوس نہیں کرتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید کی ایک زندہ جو ہے ہمارے سامنے ایک اس کی تعبیر ہے، ایک زندہ جو ہے وہ ایک ہم نے ان کو مٹیریلائز ہوتے دیکھا ہے شاید کے مفہوم کو ان کی شکل میں بھی، جہاں ہمیں اپنے اکابرین سے، اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے پیار ہے، وہیں پر دور حاضر میں ڈاکٹر عافیہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی عقیدت، جن کا احترام جو ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے۔ ہم ان کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے اور بارگاہ رب العالمین میں دعا گو بھی ہوں گے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور وسائل اور ذرائع کو پیدا کرنا اور اسباب کو مجتمع کرنا اس کے لیے چندہ مشکل نہیں، کہ وہ ہماری التجاؤں کو اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری بہن کے لیے نجات کا اور اس کے لیے ہرائی کا کوئی راستہ بنائے۔ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے مظلوم، اپنے جو ہان وادہ ہے ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں انشاءاللہ ان کی حمایت میں بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں گے۔ جو نے پروٹیسٹ کی بات کی ہے انشاءاللہ 23 ستمبر کو جو پروٹیسٹ اور اس کے علاوہ بھی ادروائز بھی جو پروٹیسٹ کے لیے یہ بات جو ہے وہ اگر وہ ہمیں دعوت دیں گی تو انشاءاللہ جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں ضرور ادا کریں گے۔ میرے لیے آج سچی بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے خوشی کا مقام بھی ہے کہ ہماری ایک مظلوم بہن کی ایک وارث جو ہے ہمارے پاس آئی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے کہیں بڑھ کے ندامت اور شرمندگی کا مقام بھی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو ان کے سامنے اٹھانے سے قاصر ہے کہ ہماری بہن اور ہماری بیٹی جو آج پنجہ سلیب کے اندر جو ہے وہ قید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے کے اوپر جو ہے خصوصیت سے اس کو حل کرنے میں ان لوگوں کی مدد کرے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ میں بائی سینٹر مشتاق کی آمد کے اوپر بھی خصوصیت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کیس کو لیڈ کرتے ہوئے اور اویئرنیس کی کمپین چلاتے ہوئے بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ سچی بات یہ ہے عوام تک اس مقدمے کو پہنچانے کے اندر وہ ہرابل دستے کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس دور میں استقامت، عزم اور ہمت کی ایک چٹان بن چکے ہیں، ایک علامت بن چکے ہیں۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا اس کی عملی تصویر ہے ہمارے بھائی، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اللہ ہم سب کو حق بات کہنے کی، اس میں عمل کرنے کی اور حق پرستوں کا ساتھ دینے کی توفیق دے، آمین۔